अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में एक मैले कपड़ों वाले फकीर को टिकट चेक कर मुसलसल धक्के देकर निकाल रहा था। इसी दौरान ट्रेन का ब्रेक फेल हो गया और सामने से आने वाली मालगाड़ी से खौफनाक टक्कर यकीनी हो गई। पूरे डिब्बे में चीखो पुकार मच गई। वो फकीर सुकून से अपनी जगह से उठा। उसने कंट्रोल पैनल का लॉक तोड़ा और चंद सेकंड में एक मखसूस तार खींचकर ट्रेन को हादसे से बचा लिया। टिकट चेकर ने जब उस मुसाफिर की कलाई पर मौजूद वो सरकारी मोहर देखी तो वो लर्ज कर जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि रेलगाड़ी अपने मुकर्ररा वक्त पर रवाना हो चुकी थी। उसके आला दर्जे के डिब्बे में मुसाफिर अपनी नशिस्तों पर विराजमान थे। सफर का आगाज नहायत पुरसकून था और हर कोई अपने काम में मगन था। कोई अखबार पढ़ने में मसरूफ था, कोई बाहर के मनाजा देख रहा था। इस दौरान महकमे का एक वर्दी पोश एहलकार, जिसकी जिम्मेदारी मुसाफिरों के सफरी इजाजतनामे और दस्तावेजात की पड़ताल करना थी, डिब्बे के एक सिरे से दाखिल हुआ। उसने नहायत संजीदगी और सख्ती से अपना काम शुरू किया। वो बारी बारी हर मुसाफिर के पास जाता, उनसे उनका सफरी इजाजतनामा तलब करता और तसल्ली बख्श पड़ताल के बाद उसे वापस करके अगले मुसाफिर की जानिब बढ़ जाता। मुसाफिर भी बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने कागज उसे दिखा रहे थे। एहलकार का रवैया तमाम लोगों के साथ नहायत पेशा वराना था। वो डिब्बे की राहदारी में चलता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उस दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था जो डिब्बे को दूसरे हिस्सों से जोड़ मिलाता था। उसका सारा ध्यान अपने काम पर था और वो चाहता था कि जल्द अज जल्द इस डिब्बे की पड़ताल मुकम्मल करके अगली जानिब निकल जाए। मगर जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, उसके कदम अचानक रुक गए। उसकी नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसका उस आला दर्जे के डिब्बे में होना किसी भी सूरत उसके लिए काबिल कबूल नहीं था। वो एक खस्ता हाल शख्स था जिसके कपड़े नहायत मैले कुचैले और फटे पुराने थे। वो बिल्कुल एक फकीर मालूम हो रहा था। दरवाजे के बिल्कुल साथ दीवार से लगकर खड़ा था। एहलकार उसे देखते ही गुस्से से भर गया, क्योंकि उसके ख्याल में ऐसे खस्ता हाल शख्स का इस खास डिब्बे में दाखिल होना महकमे के कवानीन की सरी खिलाफ वर्जी थी और उसे दीगर मुअज़्ज़ज़ मुसाफिरों को भी जहमत हो सकती। एहलकार ने तेजी से कदम बढ़ाए और उस शख्स के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने सख्त लहजे में उससे सवाल किया कि वो इस डिब्बे में क्या कर रहा है और उसके पास यहाँ सफर करने का कोई इजाजतनामा मौजूद है या नहीं। वो खस्ता हाल शख्स एहलकार की बात सुनकर खामोश रहा। उसने ना तो कोई जवाब दिया और ना ही अपने पास से कोई कागज निकाल कर दिखाया। एहलकार का गुस्सा उसकी खामोशी देखकर मजीद बढ़ गया। उसने दोबारा कदरे ऊंची आवाज में अपना मुतालबा दोहराया, लेकिन उस शख्स ने फिर भी कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। एहलकार को लगा कि ये शख्स जानबूझकर उसकी बात को नजरअंदाज कर रहा है और उसकी तौहीन कर रहा है। चुनाचे उसने फैसला किया कि अब जुबानी बात करने का कोई फायदा नहीं और उस शख्स को फौरी तौर पर इस डिब्बे से बाहर निकाल देना चाहिए। एहलकार ने आगे बढ़कर उस खस्ता हाल शख्स के कंधे पर हाथ रखा और उसे पीछे की तरफ धक्का दिया ताकि वो दरवाजे से बाहर निकल जाए। धक्का लगने से वो शख्स थोड़ा सा पीछे हटा, लेकिन उसने फौरन अपने कदम जमा लिए और दोबारा उस जगह खड़ा हो गया। एहलकार ने इस बार ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया और उसे गिरबान से पकड़कर बाहर की जानिब धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो शख्स किसी भी सूरत वहां से जाने के लिए तैयार नहीं था। एहलकार मुसलसल उसे धक्के दे रहा था और साथ साथ उसे सख्त अल्फाज में तंबिया भी कर रहा था कि अगर वो खुद बाहर नहीं गया तो उसे जबरदस्ती निकाल दिया जाएगा। लेकिन उस शख्स के चेहरे पर किसी किस्म का कोई खौफ या परेशानी नहीं थी। वो नहायत सकून और इत्मीनान के साथ एहलकार के धक्के बर्दाश्त कर रहा था और कोई जिस्मानी मुजाहमत भी नहीं कर रहा था। वो ना तो एहलकार पर जवाबी हमला कर रहा था, ना ही उसके हाथ झटकने की कोशिश कर रहा था।
بس خاموشی سے دروازے کے پاس کھڑا تھا اور اہلکار کی ہر ممکن کوشش کے باوجود اپنی جگہ سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ اہلکار اب پوری طرح سے جھنجلا چکا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ بار بار اس شخص کو بازو سے پکڑ کر کھینچتا، پھر دروازے کی سمت دھکا دیتا۔ ڈبے میں موجود دیگر مسافر بھی اب اس شور اور کھینچا تانی کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ کچھ مسافروں نے اپنی نشستوں سے اٹھ کر دیکھنا شروع کر دیا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اہلکار کو مسافروں کی توجہ کا احساس ہوا تو اس نے مزید پھرتی دکھانا شروع کر دی تاکہ وہ جلد از جلد اس ناخوشگوار صورتحال کو ختم کر سکے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس شخص کے سینے پر رکھے اور اپنی پوری طاقت لگا کر اسے دھکیلنے لگا۔ خستہ حال شخص اس زوردار دھکے کی وجہ سے تھوڑا سا لڑکھڑایا اور اس کی پیٹھ دروازے کے ساتھ جا کر ٹکرائی، لیکن اس کے باوجود وہ گرا نہیں اور نہ ہی اس نے دروازے سے باہر قدم رکھا۔ اس نے اپنے پیروں کو فرش پر سختی سے جما لیا تھا۔ اہلکار ہانپنے لگا تھا کیونکہ اس کی تمام تر جسمانی طاقت اس خاموش شخص کو وہاں سے ہٹانے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی۔ اہلکار نے اسے بازو سے پکڑا اور پوری قوت سے اپنی طرف کھینچا تاکہ اس کا توازن خراب ہو جائے اور پھر اسے باہر کی طرف دھکیل دیا جائے، لیکن اس شخص کا جسم ایک چٹان کی طرح اپنی جگہ پر قائم تھا۔ اہلکار کی بدتمیزی اور مسلسل دھکم پیل کے باوجود اس شخص نے ایک بار بھی اپنا منہ نہیں کھولا۔ وہ بس اپنی گہری اور خاموش نظروں سے اہلکار کو دیکھتا اور دروازے کی چوکھٹ کے پاس کھڑا رہتا۔ اہلکار کا رویہ اب حد سے زیادہ جارحانہ ہو چکا تھا۔ اسے لات مارنے کی بھی کوشش کرتا، بار بار اس کے کپڑوں کو پکڑ کر نوچتا، لیکن وہ شخص کسی بھی طرح اشتعال انگیز حرکت کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ اہلکار بار بار دہراتا کہ اس شخص کا اس ڈبے میں کوئی کام نہیں، اسے فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے، مگر اس کا ہر دھکا اور ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ مسافر اس صورتحال کو دیکھ کر مختلف آراء کا اظہار کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اہلکار اپنا کام درست کر رہا ہے اور اس شخص کو واقعی یہاں نہیں ہونا چاہیے، جبکہ کچھ لوگ اہلکار کے اس پرتشدد رویے کو ناپسند کر رہے تھے، لیکن کوئی بھی بیچ بچاؤ کروانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ اہلکار نے اب اس شخص کو دونوں کندھوں سے پکڑ لیا اور اسے مسلسل جھنجھوڑنے لگا۔ وہ اسے دروازے کے بالکل کنارے تک لے جانے کی کوشش کرتا، لیکن وہ شخص اپنے پاؤں اس طرح زمین پر ٹکائے ہوئے تھا کہ اسے ہٹانا ناممکن معلوم ہو رہا تھا۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ اہلکار پسینے میں شرابور ہو چکا تھا، اس کی سانسیں پھول رہی تھیں اور وہ مسلسل زور لگا کر تھکنے لگا تھا، لیکن اس کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح اپنی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا اور اس کی انا کا مسئلہ بن چکا تھا کہ وہ اس خستہ حال شخص کو ڈبے سے باہر نکال کر ہی دم لے گا۔ دوسری جانب وہ شخص بالکل اسی طرح پرسکون اور خاموش کھڑا تھا، جیسے اس کے ارد گرد کچھ ہو ہی نہ رہا ہو۔ وہ اہلکار کے ہر دھکے پر تھوڑا سا ہلتا، لیکن پھر سے اپنی جگہ پر سیدھا کھڑا ہو جاتا۔ اس کی خاموشی اور اس کا اپنی جگہ پر جمے رہنا اہلکار کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا تھا۔ اہلکار نے اب ایک نیا طریقہ آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اس شخص کے دائیں بازو کو اپنے دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگا تاکہ دروازے سے دور ہو جائے، پھر اسے باہر کی طرف پھینک دیا جائے۔ اس کھینچا تانی میں اس شخص کی قمیض کا حصہ تھوڑا سا پھٹ گیا، لیکن اس نے پھر بھی کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اہلکار نے کھینچنے کے بعد اسے اچانک چھوڑ دیا، دوبارہ دھکا دیا، لیکن اس شخص نے اپنا بایاں ہاتھ دروازے کے قبضے کے ساتھ لگی لوہے کی سلاخ پر رکھ لیا
اور اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اہلکار نے اس کا ہاتھ سلاخ سے ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ اس کی انگلیوں کو کھینچتا اور اس کے ہاتھ پر مکے مارتا، لیکن اس کی گرفت ڈھیلی نہیں ہوتی۔ اہلکار غصے میں پیر پٹکنے لگا۔ وہ اس شخص کو دھمکیاں دینے لگا کہ وہ اگلے پڑاؤ پر محکمے کے محافظوں کو بلا کر اسے گرفتار کروا دے گا اور اس پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ لیکن یہ دھمکیاں بھی اس شخص پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھیں۔ وہ اسی طرح خاموشی سے اہلکار کے غصے اور دھکوں کا سامنا کر رہا تھا۔ ڈبے کا ماحول اب پوری طرح کشیدہ ہو چکا تھا۔ اہلکار مسلسل اس شخص پر اپنی طاقت آزما رہا تھا۔ وہ کبھی اس کے کندھے پر زور سے ہاتھ مارتا، کبھی اسے کمر سے پکڑ کر دھکیلنے کی کوشش کرتا اور کبھی اس کے کپڑے کھینچ کر اسے دروازے سے باہر کرنے کی جدوجہد کرتا۔ یہ ایک مسلسل اور نہ ختم ہونے والی کھینچا تانی تھی، جس میں اہلکار اپنی تمام تر جسمانی اور ذہنی توانائی صرف کر رہا تھا، جبکہ وہ خستہ حال شخص صرف اپنی قوت برداشت کے سہارے اپنی جگہ پر قائم تھا۔ اہلکار نے اب اس شخص کے پیروں پر اپنے جوتے مارنا شروع کر دیے تاکہ وہ تکلیف کی وجہ سے اپنی جگہ چھوڑ دے، لیکن اس شخص نے درد کی کوئی آواز نہیں نکالی اور نہ ہی اپنے پیر وہاں سے ہٹائے۔ وہ بالکل ایک بے جان وجود کی طرح وہاں کھڑا تھا، جس پر کبھی بھی کسی بھی چیز کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اہلکار تھک کر چند قدم پیچھے ہٹا۔ اس نے گہری سانسیں لی، اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور ایک بار پھر غصے سے اس شخص کی طرف دیکھا۔ وہ شخص اسی طرح پرسکون کھڑا تھا۔ اہلکار نے دوبارہ آگے بڑھ کر اس کی گردن کے پاس سے اس کے کپڑے پکڑے اور اسے زور سے جھنجھوڑا، لیکن وہ شخص دروازے کے پاس کھڑا رہا۔ اہلکار کی ہر کوشش، ہر دھکا اور ہر حربہ ناکام ہو رہا تھا، اور وہ خستہ حال شخص اہلکار کی تمام تر بدتمیزی، مسلسل دھکوں کے باوجود اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا تھا۔ ڈبے کے اندر کا ماحول اس سرکاری اہلکار اور دروازے کے پاس کھڑے اس خستہ حال شخص کے درمیان ہونے والی کھینچا تانی کی وجہ سے کافی تناؤ کا شکار ہو چکا تھا۔ لیکن اس کے باوجود زیادہ تر مسافر اپنے اپنے کاموں اور خیالات میں گم تھے اور باہر کے مناظر کو تیزی سے پیچھے کی طرف بھاگتا ہوا دیکھ کر سفر کٹ جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ کھڑکیوں کے شیشوں سے چھن کر آنے والی سورج کی روشنی مسافروں کے چہروں پر پڑ رہی تھی اور سب کچھ ایک عام اور پرسکون سفر کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اہلکار اب بھی اپنے غصے اور ضد میں اندھا ہو کر اپنی پوری جسمانی طاقت اس شخص کو دروازے سے باہر دھکیلنے پر صرف کر رہا تھا، اور وہ خستہ حال شخص نہایت سکون اور خاموشی کے ساتھ ایک چٹان کی طرح اپنی جگہ پر جمع ہوا تھا کہ اچانک ریل گاڑی کے فرش کے نیچے سے نہایت پرسرار اور بھاری آواز ابری، اور اس کے فوراً بعد گاڑی کو ایک نہایت ہی شدید اور غیر متوقع زوردار جھٹکا لگا۔ یہ جھٹکا اس قدر اچانک اور اس قدر شدید تھا۔ ڈبے میں موجود ہر چیز اور ہر شخص اپنی جگہ سے بری طرح ہل کر رہ گیا۔ وہ مسافر جو اپنی نشستوں پر نہایت آرام سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اس زوردار جھٹکے کی وجہ سے پوری قوت کے ساتھ آگے کی طرف گرے اور ان کے سر اگلی نشستوں کی پشت سے ٹکرانے سے بال بال بچے۔ وہ سرکاری اہلکار جو اپنے دونوں پاؤں زمین پر مضبوطی سے جمائے اس شخص کو دھکے دے رہا تھا، اپنا توازن بالکل برقرار نہ رکھ سکا اور اس اچانک لگنے والے جھٹکے کی وجہ سے لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف گرا اور کلابازیاں کھاتا ہوا سیدھا ڈبے کے سخت فرش پر جا گرا۔ اوپر رکھے ہوئے سامان کے خانوں سے بے شمار بیگ، چمڑے کے صندوق اور کپڑے کی گٹھڑیاں اچھل کر نیچے مسافروں کے سروں
اور راہداری میں گرنے لگے، جس سے پورے ڈبے میں پلک جھپکتے ہی ایک عجیب سی افراتفری اور الجھن پھیل گئی۔ مسافروں کے چہروں پر حیرانی، پریشانی اور شدید الجھن کے اثار نمایاں ہونے لگے، کیونکہ معمول کے مطابق ایسے جھٹکے کے بعد گاڑی کی رفتار کم ہو جانی چاہیے، لیکن یہاں معاملہ بالکل برعکس تھا۔ ریل گاڑی کی رفتار کم ہونے کے بجائے مزید تیز ہو گئی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس بھاری بھرکم لوہے کی سواری پر ریل گاڑی چلانے والے کا سارا اختیار اور سارا قابو مکمل طور پر ختم ہو گیا، اور اب یہ دیو ہیکل مشین اپنی مرضی سے اور کسی اندھی طاقت کے زیر اثر لوہے کی پٹریوں پر بے تحاشا دوڑ رہی ہو۔ ریل گاڑی کے نچلے حصے سے لوہے کے آپس میں شدید رگڑ کھانے اور چرچرانے کی نہایت خوفناک اور کان کے پردے پھاڑ دینے والی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پہیوں کو کوئی زبردستی جکڑ کر روکنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن وہ پہیے رکنے کے بجائے پٹریوں پر نہایت بے دردی سے گھسٹتے چلے جا رہے ہوں۔ یہ آواز اس قدر تیز اور دل دہلا دینے والی تھی کہ بہت سے مسافروں نے درد کی شدت سے اپنے کانوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے، اور کچھ نے اپنے سروں کو اپنے گھٹنوں میں چھپا لیا۔ ہر طرف ایک عجیب سی اور نہایت تیز جلنے کی بو پھیلنے لگی، جو گاڑی کے نچلے حصے میں موجود لوہے کے پرزوں سے شدید رگڑ کھانے اور ان سے نکلنے والی چنگاریوں کی وجہ سے پیدا ہو رہی تھی۔ یہ بو اتنی تیز تھی کہ مسافروں کا دم گھٹنے لگا اور انہیں کھانسنے پر مجبور کر دیا۔ ریل گاڑی کا پورا لوہے کا ڈھانچہ اور فرش انتہائی بری طرح لرز رہا تھا، اور کھڑکیوں کے موٹے شیشے اس قدر زور سے کانپ رہے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی بھی لمحے ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو جائیں گے اور مسافروں کے چہروں پر آ گریں گے۔ مسافر ایک دوسرے کی طرف نہایت خوف زدہ اور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے کہ آخر ان کے ساتھ یہ کیا حادثہ پیش آ رہا ہے۔ اسی دوران اچانک ڈبے کی چھت پر لگے ہوئے الان کرنے والے آلے سے ریل گاڑی چلانے والے کی نہایت گھبرائی ہوئی، پھولی ہوئی سانسوں والی اور بری طرح کانپتی ہوئی آواز گونجی۔ اس نے نہایت خوفزدہ روتے ہوئے لہجے میں ڈبے میں موجود تمام مسافروں کو مطلع کیا کہ ریل گاڑی کی رفتار کو قابو میں رکھنے اور اسے روکنے والا تمام تر نظام مکمل طور پر ناکارہ اور تباہ ہو چکا ہے، اور اب گاڑی کی رفتار پر اس کا کوئی اختیار نہیں رہا۔ اس نے مزید بتایا کہ پہیوں کو جکڑنے والے تمام لوہے کے پرزے ٹوٹ چکے ہیں، اور اب اس تیز رفتار گاڑی کو کسی بھی صورت میں روکا نہیں جا سکتا۔ یہ ہولناک اطلاع سننا تھی کہ ڈبے میں موجود ہر انسان کے ہوش مکمل طور پر اڑ گئے۔ ان کے جسموں میں دوڑنے والا خون جیسے برف کی طرح جم گیا، لوگوں کے چہروں کا رنگ پیلا پڑ گیا، ان کی سانسیں جیسے ان کے سینوں اور حلق میں اٹک کر رہ گئیں۔ موت کا وہ سرد اور تاریک خوف جس کا تصور بھی انسان کو کانپنے پر مجبور کر دیتا ہے، اب ان تمام مسافروں کی آنکھوں میں صاف اور واضح طور پر دکھائی دینے لگا تھا۔ لیکن ان کی یہ اذیت اور یہ صدمہ ابھی تھما نہیں تھا کہ کھڑکی کے بالکل پاس بیٹھنے والے ایک ادھیڑ عمر مسافر نے اچانک شیشے سے باہر کی طرف دیکھا، اور اس کی آنکھیں خوف کی زیادتی کی وجہ سے اپنے حلقوں سے باہر نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے بری طرح کانپتے ہوئے اور پسینے میں ڈوبے ہوئے ہاتھوں سے سامنے کی طرف اس سمت اشارہ کیا جہاں سے پٹری قدرے گلائی میں مڑ رہی تھی۔ ڈبے میں موجود دیگر تمام مسافروں کی نظریں بھی بے اختیار کھڑکیوں سے باہر اس خاص سمت کی جانب اٹھ گئیں۔ اس کے بعد جو بھیانک منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس نے ان کی روح تک کو بری طرح لرزا کر رکھ دیا،
اور ان کے دلوں کی دھڑکنیں جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئیں۔ اس لوہے کی پٹری پر جس پر ان کی یہ بے قابو اور تیز رفتار ریل گاڑی پوری قوت سے دوڑ رہی تھی، سامنے کی جانب سے ایک نہایت ہی لمبی چوڑی اور بھاری بھرکم مال گاڑی آ رہی تھی۔ اس مال گاڑی کے سامنے والے انجن کے حصے پر لگی ہوئی نہایت تیز اور بڑی گول روشنی سیدھی ان کی ریل گاڑی کے ڈبے کے شیشوں پر پڑ رہی تھی، اور وہ تیز روشنی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کی آنکھوں میں مزید بڑی اور مزید تیز ہوتی جا رہی تھی، جس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ وہ دیو ہیکل مال گاڑی نہایت تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہی ہے اور فاصلہ تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ مال گاڑی کے پہیوں کی دھمک اور اس کے چلنے کی وہ بھاری گرجدار آواز اب ان کی اپنی ریل گاڑی سے ٹکرانے اور رگڑ کھانے کی آوازوں کے ساتھ مل کر ایک نہایت بھیانک اور کان پھاڑ دینے والا اور دلوں کو چیر دینے والا شور پیدا کر رہی تھی۔ یہ دونوں ریل گاڑیاں ایک ہی پٹری پر ایک دوسرے کی طرف اپنی اپنی پوری رفتار سے بڑھ رہی تھیں، اور ان کے درمیان کا وہ فاصلہ جو انہیں موت سے دور رکھے ہوئے تھا اب نہایت تیزی سے مٹتا جا رہا تھا۔ ایک ایسا دل دہلا دینے والا اور لرزا دینے والا منظر تھا جس نے اس ڈبے میں موجود ہر ایک انسان کو موت کے بالکل قریب لا کھڑا کیا تھا۔ مسافروں کو مکمل طور پر یہ یقین ہو چلا تھا کہ ان کی موت اب بالکل یقینی ہے، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت اب ان دونوں تیز رفتار گاڑیوں کو آپس میں پوری قوت سے ٹکرانے سے نہیں روک سکتی۔ سامنے سے آنے والی مال گاڑی کی جسامت اور اس پر لدے ہوئے بھاری سامان کا محض تصور ہی ان تمام لوگوں کے دلوں میں دہشت اور موت کا خوف بٹھانے کے لیے کافی تھا۔ ہر انسان جانتا تھا کہ اگر یہ دونوں گاڑیاں اسی رفتار سے آپس میں ٹکرائیں تو ان کے ڈبے اور اس میں موجود تمام زندہ انسانوں کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، اور ان کے جسموں کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ اس ہولناک اور ناقابل تردید حقیقت کا احساس ہوتے ہی ڈبے میں موجود لوگوں کا وہ تمام تر خوف جو اب تک صرف خاموشی، گہری حیرانی اور سختہ طاری ہونے کی شکل میں ان کے اندر موجود تھا، اچانک ایک بہت بڑے اور بے قابو طوفان کی طرح ان کے سینوں سے پھٹ پڑا۔ لوگوں کے صبر اور برداشت کے تمام پیمانے ایک ہی جھٹکے میں چھلک گئے۔ ان کی ذہنی برداشت مکمل طور پر جواب دے گئی۔ وہ تمام معزز لوگ جو چند لمحے پہلے تک بالکل پرسکون اور خاموش بیٹھے اپنے سفر کے مزے لے رہے تھے، اب پاگلوں کی طرح اپنی جگہوں سے اچھل پڑے اور ادھر ادھر بھاگنے کی ناکام کوشش کرنے لگے۔ لیکن ریل گاڑی کی حد سے زیادہ اور مسلسل ہلنے اور جھٹکے کھانے کی وجہ سے کوئی بھی انسان سیدھا کھڑا نہیں رہ پا رہا تھا، اور وہ سب توازن کھو کر ایک دوسرے کے اوپر بری طرح گر رہے تھے۔ ڈبے کے دروازوں کی طرف بھاگنے کی ہر کوشش بالکل بے سود اور بے معنی تھی، کیونکہ باہر نکلنے کا کوئی محفوظ راستہ نہیں تھا، اور اس تیز رفتاری سے چلتی ہوئی بے قابو گاڑی کے دروازے سے باہر چھلانگ لگانے کا مطلب بھی یقینی موت کے منہ میں جانا تھا۔ خواتین نے اپنے روتے ہوئے بچوں کو دیوانہ وار اپنے سینوں سے لگا لیا تھا، اور وہ زاروں قطار آنسو بہا رہے تھے۔ بزرگ مسافروں نے مایوسی کے عالم میں آسمان کی طرف منہ کر کے بلند آواز میں اپنے خدا سے دعائیں مانگنا اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا شروع کر دی تھی، اور ان کے ہاتھ اور ہونٹ خوف سے بری طرح کانپ رہے تھے۔ کچھ نوجوان مسافروں نے اپنے پاس موجود سامان سے کھڑکیوں کے موٹے شیشے توڑنے کی کوشش شروع کر دی تاکہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور وہ اس ڈبے سے باہر نکل کر اپنی جان بچا سکیں۔ لیکن وہ دل ہی دل میں یہ بھی جانتے تھے کہ ایسا ہونا اب ناممکن ہے۔
وہ سرکاری اہلکار جو کچھ دیر پہلے تک نہایت رونت، غرور اور تکبر سے اس خستہ حال شخص کو ڈبے سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، اب وہ فرش پر گرا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت اور موت کا ڈر بالکل صاف اور واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ پاؤں مار کر رینگتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن موت کے ڈر کی وجہ سے اس کا پورا جسم سن ہو چکا تھا اور اس کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ سامنے سے آنے والی اس مال گاڑی کی وہ نہایت تیز اور چبھتی ہوئی روشنی اب کھڑکیوں سے گزر کر پورے ڈبے میں پھیل چکی تھی۔ ڈبے میں موجود ہر انسان کا چہرہ اس روشنی میں موت کے خوف سے لتھڑا ہوا بالکل صاف دکھائی دے رہا تھا۔ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ وقت کی سوئی جیسے رک گئی ہے اور وہ اپنی زندگی کے بالکل آخری اور گنے چنے چند لمحات گن رہے ہیں۔ کوئی اپنے گھر والوں اور پیاروں کو یاد کر کے دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، کوئی اپنے انجام کو سامنے دیکھ کر بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ ہر طرف ایک قیامت صغریٰ کا منظر برپا تھا۔ سامان کے گرنے، شیشوں کے ٹوٹنے، لوہے کے نہایت بری طرح سے رگڑ کھانے اور مسافروں کے رونے دھونے اور فریاد کرنے کی آوازیں مل کر ایک ایسا ہولناک اور دل چیر دینے والا شور پیدا کر رہی تھی جس نے سب کے ذہنوں کو مکمل طور پر معوف اور سن کر دیا تھا۔ موت اس قدر قریب، اس قدر بھیانک اور یقینی لگ رہی تھی کہ کسی کو بھی اب بچنے کی کوئی ذرا برابر امید بھی باقی نہیں رہی تھی، اور اس بے بسی، شدید ناامیدی اور موت کے نہایت ہی یقینی اور بھیانک خوف کے باعث پورے ڈبے میں نہایت ہی دلخراش اور خوفناک چیخو پکار مچ گئی تھی۔ اس قیامت خیز شعور اور موت کے یقینی خوف کے دوران جہاں ہر مسافر اپنی جان کی فکر میں مبتلا تھا، وہ خستہ حال شخص جسے کچھ دیر قبل تک دھکے دیے جا رہے تھے، اپنی جگہ سے نہایت سکون کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ یا پریشانی نہیں تھی۔ اس نے فرش پر گرے ہوئے خوفزدہ اہلکار کو اپنے پاؤں سے ایک طرف ہٹایا اور نہایت تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا ریل گاڑی کے اس حصے کی طرف گیا جہاں گاڑی کی رفتار قابو کرنے والا لوہے کا مرکزی ڈبہ نصب تھا۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا مضبوط ہاتھ آگے بڑھایا اور ایک ہی ضرب سے اس ڈبے کا تالا توڑ دیا۔ دروازہ کھولتے ہی اندر مختلف تاریں نظر آنے لگی۔ اس شخص نے نہایت مہارت اور تیزی سے ان میں سے ایک مخصوص تار کو کھینچ کر توڑا اور اسے دوسری تار کے ساتھ جوڑ کر سارا نظام بند کر دیا۔ اس عمل سے ریل گاڑی کے پہیوں نے پٹری پر ایک زبردست رگڑ کھائی اور نہایت خوفناک آواز کے ساتھ ریل گاڑی سامنے سے آنے والی مال گاڑی سے ٹکرانے سے محض چند قدم کے فاصلے پر پوری قوت سے جھٹکا کھا کر بالکل رک گئے۔ ڈبے کے اندر ایک نہایت عجیب سی اور نہایت گہری تاریک اور وحشت ناک خاموشی چھا گئی، جو صرف مسافروں کے کراہنے، ان کی تیز چلتی سانسوں کے اکھڑنے اور ان کے دلوں کی بے ترتیب دھڑکنوں کی آوازوں سے ٹوٹ رہی۔ ریل گاڑی کا وہ بھاری بھرکم لوہے کا وجود جو کچھ لمحے پہلے تک موت کا ایک بے قابو طوفان بنا ہوا تھا، اب پٹریوں پر ایک وحشی درندے کی طرح دوڑ رہا تھا۔ اب پٹری بالکل ساکت، بے جان اور بے حس و حرکت کھڑا تھا، اور سامنے سے آنے والی مال گاڑی کا انتہائی بڑا اور دیو ہیکل انجن اس ریل گاڑی کے پہلے ڈبے سے محض چند قدم کے انتہائی معمولی فاصلے پر پوری قوت سے روکے جانے کے بعد بمشکل رک سکا تھا۔ مال گاڑی کے اس دیو ہیکل انجن کی وہ تیز زرد اور انتہائی بڑی روشنی اب بھی اس اعلیٰ درجے کے ڈبے کے موٹے شیشوں پر سیدھی پڑ رہی تھی، جس نے ڈبے کے اندر
اس تباہ شدہ افراتفری اور موت کے سائے تلے دبے ہوئے منظر کو پوری طرح روشن کیا ہوا تھا۔ ڈبے کے سخت فرش، مسافروں کے گرے ہوئے بھاری سامان، چمڑے کے تھیلوں، ٹوٹے ہوئے شیشوں کے بے شمار بکھرے ہوئے تیز دھار ٹکڑوں، بکھرے ہوئے اخبارات اور لوگوں کے جوتوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ تمام معزز مسافر جو محض چند لمحے پہلے تک موت کے یقینی خوف سے پاگلوں کی طرح چیخو پکار کر رہے تھے، اپنے بچوں کو سینے سے لگائے رو رہے تھے اور خدا سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے، اب بھی اسی گہرے سکتے اور شدید صدمے کے عالم میں اپنی اپنی جگہوں پر منجمد تھے، اور ان کے معوف ذہن اس ناقابل یقین حقیقت کو تسلیم کرنے سے مکمل طور پر قاصر تھے کہ وہ واقعی موت کے اس بھیانک منہ میں جانے سے بالکل آخری اور فیصلہ کن لمحے میں کس طرح بچ گئے۔ فرش پر اوندے منہ گرا ہوا وہ سرکاری اہلکار، جس کی بنیادی اور واحد ذمہ داری مسافروں کے سفری اجازت ناموں اور دیگر دستاویزات کی پڑتال کرنا تھی، اب نہایت سستی اور تکلیف کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے کھوئے ہوئے ہوش و حواس بحال کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کا پورا بھاری اور فربا جسم اس زوردار جھٹکے اور اس سے پہلے کے اس موت کے یقینی خوف کی وجہ سے اب تک کسی سوکھے ہوئے پتے کی طرح بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے نہایت مشکل سے اپنے دونوں کانپتے ہوئے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہاتھ فرش کی سخت سطح پر رکھے اور انتہائی دقت اور تکلیف کے ساتھ اپنے بھاری بھرکم جسم کو اوپر کی طرف اٹھانے لگا۔ اس کے سرکاری محکمے کی دی گئی وہ خاص اور استری شدہ وردی، جس پر اسے کچھ دیر پہلے تک بے حد غرور تھا، اب مٹی، پسینے اور ڈبے کے فرش پر پڑی گندگی سے بری طرح لتھڑ چکی تھی، اور اس کے چہرے پر ابھی تک وحشت، موت کے ڈر، حیرانی اور شدید صدمے کے ملے جلے تاثرات نمایاں تھے۔ اس کی گھبرائی ہوئی اور پھٹی ہوئی نظریں سب سے پہلے سیدھی اس مرکزی قابو کرنے والے مشینری کے ڈبے کی طرف اٹھی، جس کا بھاری اور مضبوط تالا ٹوٹا ہوا فرش پر پڑا تھا، اور اس کے اندر کی بے شمار رنگ برنگی اور پچیدہ ترین تاریں نہایت الجھی ہوئی اور کٹی ہوئی حالت میں باہر کی طرف لٹک رہی تھی۔ اور پھر اسی لمحے اس کی خون آلود اور غصے سے بھری ہوئی نظر اس خستہ حال شخص پر پڑی جو کچھ دیر پہلے تک اس کی نظر میں محض ایک انتہائی معمولی بے وقت اور گندا فقیر تھا، اور جسے وہ ڈبے سے دھکے مار کر اور بے عزت کر کے نکالنے کے لیے اپنی پوری جسمانی طاقت اور سرکاری اختیار کا بے دریغ استعمال کر رہا تھا۔ وہ خستہ حال شخص ابھی بھی اسی ٹوٹے ہوئے اور تباہ شدہ قابو کرنے والے مشینری کے ڈبے کے پاس نہایت سکون، اطمینان اور ایک عجیب سے پرسرار وقار کے ساتھ کھڑا تھا، جیسے اس نے کوئی بہت معمولی سا اور روزمرہ کا کام انجام دیا ہو، اور موت کا یہ کھیل جو ابھی ابھی ختم ہوا تھا اس کے لیے کوئی معنی ہی نہ رکھتا ہو۔ اہلکار کا وہ شدید غصہ جو موت کے اس ہولناک خوف کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے اس کے سینے میں کہیں گہرائی میں دب گیا تھا، اب موت کا خطرہ ٹل جانے کے بعد ایک بار پھر اس کے تاریک دماغ میں پوری شدت اور وحشت کے ساتھ بھڑک اٹھا، کیونکہ اس کی انتہائی محدود، جاہلانہ اور تکبر سے بھری ہوئی سرکاری سوچ کے مطابق اس خستہ حال شخص نے نہ صرف زبردستی اس اعلیٰ درجے کے مخصوص اور مہنگے ڈبے میں گھس کر محکمے کے سخت قوانین کی صریح خلاف ورزی کی تھی اور اس کی توہین کی تھی، بلکہ اب اس نے ڈبے میں موجود انتہائی قیمتی اور حساس سرکاری املاک کو بھی شدید ترین اور ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا، اور مرکزی قابو کرنے والے ڈبے کا مضبوط تالا غیر قانونی طور پر توڑ کر اس کے اندر موجود حساس تاروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے بہت بڑا اور
ناقابل معافی جرم کیا تھا۔ اہلکار کے بند اور معوف ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال بالکل نہیں آیا کہ اس مبینہ چھیڑ چھاڑ اور اسی شخص کی غیر معمولی پھرتی اور بوقت کاروائی کی وجہ سے ان سب کی یقینی جان بچی ہے، بلکہ اس کے دماغ میں صرف اور صرف اپنا جھوٹا سرکاری غرور اور اپنی انا کی تسکین اور اس غریب شخص کو ہر صورت سبق سکھانے اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیلنے کی جان لیوا ضد سوار تھے۔ اہلکار نے غصے سے اپنے دانت پیسے، ہونٹ سختی سے بھینچے اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کو بمشکل سنبھالتے ہوئے انتہائی غصے اور جنون کے عالم میں اس خاموش شخص کی طرف دیکھنے تیزی سے بڑھنے لگا۔ مسافر جو ابھی تک اپنی جگہوں پر سہمے ہوئے خوفزدہ اور بے حس و حرکت بیٹھے تھے، اہلکار کو اس طرح بلا وجہ غصے میں پاگلوں کی طرح آگے بڑھتا دیکھ کر مزید حیران اور پریشان ہو گئے کہ موت کو اس قدر قریب سے واپس آنے کے باوجود اس اہلکار کے دماغ سے تکبر کا خناس ابھی تک نہیں نکلا تھا۔ اہلکار نے تیز اور بھاری قدموں سے چلتے ہوئے اس خستہ حال اور بظاہر کمزور شخص کے بالکل قریب پہنچ کر اپنا دایاں ہاتھ پوری درندگی اور طاقت کے ساتھ آگے بڑھایا اور اس شخص کی دائیں کلائی کو انتہائی سخت اور بے دردی سے اپنے کھردرے اور موٹے ہاتھ میں جکڑ لیا۔ اس کا ناپاک ارادہ تھا کہ وہ اس شخص کا کمزور ہاتھ بری طرح مروڑ کر اسے تکلیف پہنچائے گا اور اسے گھٹنوں کے بل فرش پر گرا دے گا، پھر اگلے پڑاؤ اور پر محکمے کے مسلح محافظوں کو بلا کر اسے سرکاری املاک کو جان بوجھ کر تباہ کرنے اور ایک سرکاری اہلکار پر حملہ کرنے کے نہایت سنگین اور جھوٹے جرم میں گرفتار کروا دے گا۔ اہلکار نے نہایت سخت زہریلے اور غضبناک لہجے میں اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیختے ہوئے کہا کہ اس دو کوڑی کے انسان کی یہ جرت اور ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے محکمے کی قیمتی مشینری پر ہاتھ ڈالا اور اب اسے اس گھنونے جرم کی اتنی کڑی اور دردناک سزا ملے گی کہ وہ جیل کی کوٹھڑی میں سڑ جائے گا اور ساری زندگی باہر کی ہوا نہیں دیکھ سکے گا۔ لیکن جیسے ہی اہلکار نے اپنے غرور کے نشے میں اس شخص کی کلائی کو حد سے زیادہ سختی سے پکڑا اور اس کے ہاتھ کو اپنے ظالمانہ ارادے کے تحت گھمانے اور مروڑنے کے لیے اپنا پورا زور لگایا تو اس خاموش شخص کی پرانی پھٹی ہوئی اور میلی آستین کھچاؤ کی وجہ سے تھوڑی سی پیچھے کی طرف سے رکھ گئی اور اس کی کلائی کا وہ خاص اور حساس حصہ بالکل ننگا اور واضح ہو گیا جو اب تک اس پرانے اور میلے کپڑے کے نیچے دنیا کی نظروں سے مکمل طور پر چھپا ہوا تھا۔ اہلکار کے غصے سے بھری ہوئی قہر برساتی ہوئی نظر جیسے ہی اس شخص کی ننگی کلائی پر پڑی تو اس کے جسم کا سارا دوڑتا ہوا گرم خون جیسے ایک دم ہی خشک ہو کر برف بن گیا اور اس کے غصے سے سرخ آنکھیں حیرت، صدمے اور ایک شدید ترین ناقابل بیان خوف کی وجہ سے اپنے حلقوں سے باہر نکلنے لگی، جس کا اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس شخص کی مضبوط کلائی پر کوئی عام نشان نہیں تھا، بلکہ وہاں ریاست کے سب سے بڑے، سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ خوفناک سمجھے جانے والے عسکری سراغ رساں ادارے کا ایک نہایت خاص، مخصوص اور پوشیدہ قسم کی سرکاری مہر کا نشان نہایت گہرائی سے کندہ تھا، جو کسی بھی عام سپاہی یا عام رنگ سے نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ خاص، جدید، برقی اور پوشیدہ عسکری طریقے سے جلد کے خلیوں کے اندر اتارا گیا تھا، اور یہ خطرناک نشان صرف اور صرف اس وقت اپنا رنگ بدل کر مکمل طور پر واضح اور روشن ہوتا تھا جب اس پر کوئی خاص دباؤ پڑتا یا جسم کا درجہ حرارت ایک خاص حد سے بڑھتا یا اسے مخصوص شعاؤں والی روشنی میں دیکھا جاتا۔ اس پرسرار اور خوفناک مہر پر نہایت واضح اور باریک انداز میں اس ادارے کا وہ مخصوص اور دہشت ناک نشان بنا ہوا تھا جسے دیکھ کر بڑے بڑے مجرموں اور غداروں کی روحیں کانپ جاتی تھیں، اور اس نشان کے بالکل گرد نہایت باریک لیکن انتہائی واضح اور چمکدار حروف میں اس
خفیہ ادارے کا نام اور انتہائی اعلیٰ سطحی اہلکار کا مخصوص اور خفیہ شناختی نمبر درج تھا، جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ کوئی عام مہر نہیں اور نہ ہی یہ کوئی عام انسان ہے، بلکہ یہ اس ناقابل تردید اور اٹل حقیقت کا حتمی ثبوت تھا کہ یہ شخص کوئی معمولی فقیر، کوئی لاوارث مسافر یا کوئی غریب انسان ہرگز نہیں، بلکہ یہ اس ملک کے سب سے بڑے، زیادہ خفیہ، سب سے زیادہ بااختیار اور سب سے زیادہ طاقتور محکمے کا ایک انتہائی اعلیٰ درجے کا اور بے حد خطرناک سراغ رساں اہلکار ہے، جو یقینی طور پر کسی نہایت ہی حساس، انتہائی اہم اور خفیہ ملکی کام پر اس ریل گاڑی میں اپنا بیس بدل کر موجود تھا اور حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ ٹکٹ کی پڑتال کرنے والے اس مغرور سرکاری اہلکار نے اپنی بھرتی کے وقت محکمے کی سخت تربیت کے دوران اور پھر اپنے سالوں پر محیط دوران ملازمت اپنے بہت سے پرانے اور سینئر افسران سے رات کی محفلوں میں اس مخصوص اور خوفناک مہر کے بارے میں بہت سی ڈراؤنی اور سنسنی خیز کہانیاں سن رکھی تھیں۔ اس بخوبی اور مکمل طور پر علم تھا کہ اس خاص مہر کے حامل شخص کے پاس کتنے لامحدود، کتنے وسیع اور کتنے بے پناہ قانونی اور غیر قانونی اختیارات ہوتے ہیں۔ وہ جانتا تھا یہ لوگ قانون سے بالاتر ہوتے ہیں، ان کے راستے میں آنے والے، ان کے خفیہ کام میں معمولی بھی رکاوٹ ڈالنے والے یا ان کی توہین کرنے والے کسی بھی عام انسان یا سرکاری ملازم کا انجام کس قدر بھیانک، کس قدر دردناک اور کس قدر عبرتناک ہو سکتا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ایسے اہلکار کو چھونے یا اس سے بدتمیزی کرنے کی سزا سیدھی غداری کے زمرے میں آتی ہے، اور غداری کی سزا صرف موت یا عمر بھر کی تاریک قید ہوتی ہے۔ اس پرسرار مہر کو اپنی آنکھوں کے بالکل سامنے اپنے ہاتھوں میں جکڑا ہوا دیکھتے ہی اہلکار کے محدود دماغ میں جیسے ایک بہت بڑا اور کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا، اور اسے اپنی ان تمام جاہلانہ تکبر سے بھری اور وحشیانہ حرکات کا احساس نہایت زہریلے اور خوفناک سانپ کی حقیقت بن کر ڈسنے لگا، جو وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل اس اعلیٰ سطح شخص کے ساتھ روا رکھے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام مناظر فلم کی طرح چلنے لگے کہ کس طرح اس نے انتہائی اعلیٰ سطح اور خطرناک سراغ رساں کو سرے عام مسافروں کے سامنے گالیاں دی تھی، اسے کس بے دردی سے دھکے مارے تھے، اس کا پرانا گریبان پکڑا تھا اور اس کے کپڑے نوچے تھے، اور انتہائی بے شرمی سے اسے لات مار کر ڈبے سے باہر پھینکنے کی کوشش کی۔ اس شدید اور جان لیوا احساس کے پیدا ہوتے ہی اہلکار کے بھاری جسم سے زندگی کی ساری طاقت اور ساری توانائی جیسے ایک ہی لمحے میں نچڑ گئی، اور وہ اندر سے مکمل طور پر کھوکھلا ہو گیا۔ اس کے وہ موٹے اور کھردرے ہاتھ جو کچھ لمحے پہلے اس سراغ رساں اہلکار کی کلائی کو بے دردی سے توڑنے اور مروڑنے کے لیے اپنا پورا زور لگا رہے تھے، اب کسی پرانے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور اور بے جان ہو گئے۔ اس شخص کی کلائی پر موجود گرفت خود بخود ڈھیلی پڑ کر مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ اہلکار کے موٹے پیروں اور اس کی ٹانگوں کے پٹھوں نے اس کے بھاری جسم کا بوجھ مزید اٹھانے سے مکمل طور پر انکار کر دیا۔ اس کے دونوں گھٹنے شدید خوف اور دہشت کی وجہ سے کسی سوکھے ہوئے پتے کی طرح بری طرح کانپنے اور آپس میں ٹکرانے لگے۔ وہ موت کے خوف اور شدید ترین گھبراہٹ کی وجہ سے اپنے تمام حواس مکمل طور پر کھو بیٹھا۔ اس کی سانسیں اس کے گلے میں بری طرح اٹک گئیں۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، اور وہ کسی جڑ سے کٹے ہوئے بڑے درخت کی طرح لرزتا اور کانپتا ہوا سیدھا اور دھڑام سے ڈبے کے سخت اور گندے فرش پر منہ کے بل گر پڑا۔ اس کا منہ حیرت اور ڈر سے مکمل طور پر کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کے خشک حلق سے معافی کی کوئی ایک معمولی سی اور ٹوٹی ہوئی آواز تک نہیں نکل پا رہی تھی۔ وہ بس فرش پر پڑا اپنی پھٹی اور وحشت زدہ آنکھوں سے اس شخص کو مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔
جو اب اس کی نظر میں کسی خستہ حال اور بے بس فقیر کی طرح بالکل نہیں بلکہ موت کے ایک فرشتے اور نہایت طاقتور، پروکار اور خطرناک افسر کی طرح اس کے سر پر سیدھا اور مضبوطی سے کھڑا تھا۔ اس سراغ رساں اہلکار نے فرش پر اوندے منہ گرے ہوئے، لرزتے کانپتے اور موت کے خوف سے روتے ہوئے ٹکٹ پڑتال کرنے والے اہلکار کی طرف حقارت سے ایک نظر تک نہیں ڈالی۔ اس کے نزدیک اس احمق اہلکار کی اب کوئی وقت نہیں تھی۔ اس سراغ رساں اہلکار کے چہرے کا وہ پرسکون، معصوم اور نہایت خاموش تاثر جو اب تک اس سفر کے دوران مسلسل برقرار تھا اور جس کی وجہ سے وہ سب کی نظروں سے بچا ہوا تھا، اچانک ہی لمحے میں نہایت ہی چکنا، انتہائی خطرناک اور حد سے زیادہ جہارانہ انداز میں تبدیل ہو گیا۔ اس کی جسمانی حرکات میں ایک چیتے جیسی پھرتی آ گئی۔ اس نے نہایت تیزی سے اپنی کلائی کو واپس اپنی میلی پھٹی ہوئی آستین کے نیچے چھپایا تاکہ وہ مہر دوبارہ کسی اور کی نظر میں نہ آ سکے۔ پھر اس کی تیز عقابی خطرناک نظریں ڈبے کے اندر موجود سہمے ہوئے مسافروں کے اس الجھے ہوئے ہجوم میں نہایت تیزی اور باریک بینی سے کسی خاص ہدف کو تلاش کرنے لگی۔ ڈبے میں موجود تمام مسافر ابھی تک اس حیرت انگیز اور ناقابل فہم تبدیلی کو سمجھنے سے مکمل طور پر قاصر تھے کہ وہ بظاہر کمزور شخص جس کی وہ سب کچھ دیر پہلے تک بے انتہا تضحیک ہوتے دیکھ رہے تھے اور جسے دھکے پڑ رہے تھے، وہ اچانک ایک لمحے میں اتنا پرسرار اور اتنا طاقتور کیسے ہو گیا کہ وہ غسیلہ مغرور سرکاری اہلکار اسے صرف دیکھ کر ہی بے ہوشی اور شدید خوف کے عالم میں زمین پر گر پڑا اور اٹھنے کے قابل نہیں رہا۔ مسافروں کی نظریں کبھی فرش پر پڑے اہلکار کو دیکھتی تو کبھی اس کھڑے ہوئے پرسرار شخص کو۔ سراغ رساں اہلکار کی تیز اور چکنی نظریں مسافروں کے چہروں کا جائزہ لیتی ہوئی آخر کار ڈبے کے بالکل آخری اور پچھلی تاریک نشستوں پر جا کر یکدم ٹک گئیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک شکاری جیسی چمک پیدا ہو گئی۔ وہاں ایک شخص جو بظاہر عام مسافر لگ رہا تھا، اپنا بکھرا ہوا سامان نہایت تیزی سے سمیٹ کر انتہائی عجلت، پریشانی اور شدید گھبراہٹ کے عالم میں ڈبے کے پچھلے دروازے کی طرف چھپ کر کھسکنے اور وہاں سے فرار ہونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ یہ دراصل وہی مشکوک مسافر تھا جس پر اس سراغ رساں اہلکار کی عقابی نظریں سفر کے بالکل آغاز سے مستقل طور پر جمی ہوئی تھی اور جو پورے سفر کے دوران بار بار بے چینی سے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھ کر کسی خاص مقررہ وقت کا شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ سراغ رساں اہلکار کو اپنے محکمے کے انتہائی خفیہ اور مستند ذرائع سے سفر شروع ہونے سے بہت پہلے ہی یہ حتمی اور پکی اطلاع مل چکی تھی کہ ملک دشمن عناصر کا ایک انتہائی تربیت یافتہ اور حد سے زیادہ خطرناک تخریب کار اپنا بھیس بدل کر اس خاص ریل گاڑی کے اسی فرسٹ کلاس ڈبے میں سوار ہو چکا ہے، اور اس دشمن کا اصل اور بھیانک مقصد اس ریل گاڑی کے انتہائی جدید اور کمپیوٹرائزڈ برقی نظام تک اپنے آلات کے ذریعے رسائی حاصل کر کے چلتی گاڑی کے پہیوں کو جکڑنے والے بریک فیل کرنا اور پھر اسے سامنے سے آنے والی بھاری مال گاڑی سے پوری رفتار سے ٹکرا کر بہت بڑا جانی اور مالی نقصان پہنچانا ہے، تاکہ ملک میں خوف و ہراس اور دہشت کی فضا قائم کی جا سکے اور حکومت کو ناکام ثابت کیا جا سکے۔ محکمے کی جانب سے اس ظالم تخریب کار کو رنگے ہاتھوں پکڑنے، اس کے بھیانک منصوبے کو آخری لمحے میں ناکام بنانے اور معصوم مسافروں کی جان بچانے کے لیے اس بہترین اور سب سے قابل سراغ رساں اہلکار کا انتخاب کیا گیا تھا، جو ایک غریب میلے فقیر کا روپ دھار کر ہر قسم کی بے عزتی برداشت کر کے اس ڈبے میں داخل ہوا تھا اور صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس چلاک تخریب کار نے اپنے جدید ترین برقی آلات اور تاروں کی مدد سے نہایت خاموشی سے گاڑی کے بریک لگانے والے نظام کو مکمل طور پر جام کر دیا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ عین آخری لمحے میں اس فقیر نے تاریں کاٹ کر اس کا سارا منصوبہ خاک میں ملا دیا اور دونوں گاڑیاں ٹکرانے کے بجائے رک چکی ہیں اور اس کی موت کا کھیل ناکام ہو چکا ہے، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ سراغ رساں اہلکار نے صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے
ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نہایت تیزی، پھرتی اور بے پناہ جسمانی طاقت کے ساتھ ان سہمے ہوئے مسافروں اور راستے میں گرے ہوئے بھاری سامان کے درمیان سے راستہ بنایا، اور اس سے پہلے کہ وہ خوف زدہ تخریب کار ڈبے کے پچھلے دروازے کے ہینڈل تک پہنچ پاتا اور اسے کھول کر باہر کے اندھیرے میں چھلانگ لگاتا، سراغ رساں اہلکار نے ہوا میں ایک لمبی اور شاندار چھلانگ لگائی اور بھوکے شیر کی طرح اسے پیچھے سے دبوچ کر سیدھا فرش پر گرا دیا۔ تخریب کار جو خود بھی لڑائی کی سخت تربیت یافتہ تھا، اس نے بھی فوراً اپنے بچاؤ کے لیے پوری درندگی اور طاقت سے مزاحمت شروع کر دی۔ لڑائی کے دوران اپنی پینٹ کی خفیہ جیب سے ایک انتہائی تیز دھار اور زہریلا آلہ نکال کر سراغ رساں اہلکار کے گلے پر جان لیوا حملہ کرنے کی بھرپور کوشش کی تاکہ وہ اسے مار کر فرار ہو سکے، لیکن سراغ رساں اہلکار کی پیشہ ورانہ عسکری تربیت اور اس کی مشق اور جسمانی طاقت اس دشمن تخریب کار سے کہیں زیادہ اور اعلیٰ معیار کی تھی۔ اس نے نہایت غیر معمولی مہارت اور تیزی سے اپنے ہاتھ کو ڈھال بنا کر تخریب کار کے اس زہریلے حملے کو روکا، اس کے اعلیٰ پکڑے بازو کو انتہائی تکلیف دہ زاویے پر موڑ کر زوردار جھٹکا دیا، جس سے تخریب کار کی ہڈی چٹکنے کی آواز آئی اور اس کے ہاتھ سے وہ تیز دار آلہ دور جا گرا۔ پھر اہلکار نے اپنے گھٹنے سے انتہائی زوردار اور کاری ضرب اس تخریب کار کی پسلیوں اور گھٹنوں کے پچھلے حصے پر لگائی، جس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ تخریب کار درد اور تکلیف کی شدت سے جانوروں کی طرح کراہتا اور چیختا ہوا دوبارہ فرش پر گر پڑا اور اس مزاحمت کی ساری طاقت مکمل طور پر ٹوٹ گئی۔ سراغ رساں اہلکار نے پھرتی سے اس کے دونوں ہاتھ کھینچ کر اس کی کمر کے پیچھے سختی سے موڑے اور اپنی میلی قمیض کے اندر چھپی ہوئی بیلٹ سے لوہے کی نہایت بھاری مضبوط ہتھکڑیاں نکال کر اسے پہنا دی اور انہیں سختی سے لاک کر دیا۔ تخریب کار اب مکمل طور پر بے بس اور ہار چکا تھا اور فرش پر اوندے منہ پڑا کتوں کی طرح ہانپ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پسینہ اور شکست کے ذلت عیاں تھی۔ سراغ رساں اہلکار نے فوری طور پر اس کی تلاشی لی تو اس کی جیکٹ کی اندرونی جیبوں سے انتہائی جدید قسم کے غیر ملکی برقی آلہ، کچھ خاص کٹی ہوئی تاریں اور ریل گاڑی کے نظام کا نقشہ برآمد ہوا، جس کی مدد سے اس نے ریل گاڑی کے مرکزی نظام کو ہیک کیا تھا اور موت کا یہ جال بچھایا تھا۔ ڈبے میں موجود تمام مسافر جو اب تک اپنی نشستوں پر سہمے ہوئے تھے، یہ سارا خطرناک اور سنسنی خیز لڑائی کا منظر نہایت حیرت، صدمے اور دم سادے دیکھ رہے تھے۔ انہیں پوری طرح اور حتمی طور پر سمجھ آ چکی تھی کہ ان کی زندگی آج کسی آسمانی معجزے سے نہیں بلکہ اس خستہ حال اور غریب نظر آنے والے شخص کی بے پناہ پیشہ ورانہ مہارت، ناقابل یقین بہادری اور عظیم قربانی کی وجہ سے بچی ہے، جسے وہ سب اپنی جہالت اور ایک عام فقیر سمجھ رہے تھے اور جسے ان کے سامنے ذلیل کیا جا رہا تھا۔ اس دوران ڈبے کا وہ پچھلا دروازہ نہایت زور سے کھلا اور ریل گاڑی کے محکمے کے مسلح محافظ اور دیگر اعلیٰ انتظامی عملہ نہایت گھبراہٹ پریشانی کی حالت میں دوڑتے ہوئے ڈبے کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر موت کا ڈر اور شدید پریشانی نمایاں تھی، کیونکہ وہ اپنے علم کے مطابق یہی سمجھ رہے تھے کہ گاڑی کسی بہت بڑی فنی خرابی کا شکار ہو گئی ہے اور شاید اندر مسافر ہلاک ہو چکے ہیں۔ سراغ رساں اہلکار نے ان تمام مسلح محافظوں کو ڈبے میں داخل ہوتے دیکھتے ہی بنا کوئی لفظ بولے اپنی کلائی آگے کی اور انہیں اندھیرے میں چمکنے والی وہ مخصوص اور دہشت ناک سرکاری مہر دکھائی جو ریاست کی سب سے بڑی طاقت کی علامت تھی، اور پوشیدہ مہر کو دیکھتے ہی ان تمام محافظوں کا رویہ یکسر اور فوری تبدیل ہو گیا۔ ان کے چہروں پر شدید خوف اور بے پناہ احترام امڈ آیا۔ وہ انتہائی مستدعی اور فوجی انداز کے ساتھ اس کے سامنے سیدھے کھڑے ہو گئے۔ سراغ رساں اہلکار نے انہیں نہایت سخت، گرجدار اور واضح الفاظ میں بنا کسی ہچکچاہٹ کے سیدھا حکم دیا کہ زمین پر گرے ہوئے تخریب کار کو فوری طور پر حراست میں لے کر سخت ترین پہرے میں محکمے کے اعلیٰ حکام اور تفتیشی مرکز کے حوالے کیا جائے اور اس کے پاس موجود ان تمام برقی آلات کو انتہائی احتیاط کے ساتھ ثبوت کے طور پر محفوظ رکھا جائے۔ اس کے بعد اس نے اپنا رخ موڑا اور فرش پر گرے اور کانپتے ہوئے اس ٹکٹ پڑتال کرنے والے مغرور اہلکار کی طرف اشارہ کیا، جس کی حالت ابھی تک خوف کی وجہ سے غیر تھی، اور محافظوں کو نہایت سرد لہجے میں ہدایت کی کہ اس جاہل اہلکار کو اس کے فرائض میں مجرمانہ غفلت
مسافروں کے ساتھ حد سے زیادہ بدتمیزی اور ریاست کی انتہائی حساس اور اہم ترین آپریشن میں جان بوجھ کر رکاوٹ ڈالنے کے انتہائی سنگین جرم میں فوری طور پر نوکری سے معطل کیا جائے اور اسے ابھی اور اسی وقت ہتھکڑیاں پہنا کر حراست میں لے کر سخت تفتیش کے ساتھ متعلقہ حکام کے پاس پیش کیا جائے تاکہ اسے اس کے تکبر کی بھیانک سزا مل سکے۔ محافظوں نے اپنے اعلیٰ افسر کا حکم سنتے ہی فوری طور پر بغیر کسی تاخیر کے احکامات کی تعمیل کی اور تقریب کار کے ساتھ ساتھ اس کانپتے ہوئے، روتے ہوئے اور شدید شرمندہ ٹکٹ چیکر کو بھی گھسیٹتے ہوئے پکڑا، اسے ہتھکڑیاں لگائیں اور ڈبر سے باہر لے گئے۔ سراغ رساں اہلکار نے ایک آخری نظر خاموشی سے اس تباہ شدہ ڈبے اور اس میں موجود تمام مسافروں پر ڈالی جو اب خوف کے بجائے اس انتہائی عقیدت، احترام اور گہری شکر گزاری کی نم آنکھوں اور نظروں سے دیکھ رہے تھے اور اپنے دلوں میں اس کی سلامتی کی دعائیں کر رہے تھے۔ اس اہلکار نے اپنے پرانے اور میلے کپڑوں پر لگی ہوئی لڑائی کی گرد کو ہلکے سے جھاڑا، چہرے پر موجود مسکراہٹ کو چھپایا، مسافروں سے بغیر کوئی مزید بات کیے نہایت پروکار اور پرسکون اور فاتحانہ انداز میں اپنے قدم بڑھاتا ہوا اس ڈبے کے دروازے سے باہر کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ کسی انسان کو اس کے ظاہری لباس اور خستہ حالی سے حقیر مت سمجھو، کیونکہ سچی طاقت اور عظمت اکثر نہایت معمولی روپ میں چھپی ہوتی ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔